बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद मियां हबीब में खुश आमदीद। नाज़रीन, बिल आखिर सीज़ फायर हो गया, ईरान अमेरिका इसराइल जंग का ख़ात्मा हो गया और शहरी ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आना शुरू हो गई है। ख़ित्ता एक बड़ी तबाही से बच गया है और ईरान इसराइल अमेरिका जंग जो थी ये बहुत वुसअत इख्तियार करती जा रही थी और अगर ये फौरी तौर पर जंग बंदी ना होती तो आज शायद पूरे खत्ते में आग लगी होती। बहरहाल बहुत दुरुस्त और बरवक्त ये जंग बंदी हुई, लेकिन ये सारा कुछ हुआ क्या? अचानक एक दिन पहले अमेरिका जो है वो अपने मोहलक तरीन हथियारों के साथ ईरान पर चढ़ाई कर रहा है और अगले दिन ही जब उनके अड्डों को निशाना बनाया गया तो वो फौरी तौर पर जंग बंदी की तरफ आ गया। ये मोइज़ा कैसे मुमकिन हुआ ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये देरपा हल है, ये जंग बंदी देरपा चलेगी, ये आर्जी तौर पर सीज़ फायर है। इसके अलावा फ़लस्तीन और गज़ा का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि बुनियादी मसला तो गज़ा और फ़लस्तीन था, लेकिन इसराइल ने ईरान के साथ जंग बंदी के फौरी बाद जो है वो फ़लस्तीन पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं और आज 50 के करीब जो है उनको शहीद कर दिया गया है। इसके अलावा खित्ते की सूरत हाल और इस जंग में किसने क्या खोया क्या पाया, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा शमशाद अहमद खान साहब और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक मंगई साहब। सबसे पहले इब्तदाई तौर पर फ़ारूक मंगई साहब से आगाज़ करते हैं, फिर शमशाद अहमद खान साहब से डिटेल गुफ्तगू करेंगे। जी मंगई साहब, इस जंग में किसने क्या खोया क्या पाया? अमेरिका जो है वो एक दिन पहले हमला कर रहा था, फिर अचानक ट्रंप साहब जो हैं वो मुनसफ बनकर जो है वो फरीक से मुनसफ बन गए और उन्होंने क्रेडिट भी ले लिया है कि जी मैंने जंग बंदी करवा दी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, 22 अप्रैल से लेकर 24 जून तक जी इस खित्ते में 2 जंगी हुई है, जिनका दुरानिया जो है ना वो 63 दिन बनता है, 2 महीने 2 दिन जी 2 जंगी हुई है और दोनों जंगों में प्री वार जितनी भी कोशिश की गई वो नाकाम रही है। बैनुल अक़वामी इदारे भी नाकाम रहे हैं, दोस्त ममालिक भी नाकाम रहे और वो जंग शुरू हुई है। और जंग के दौरान सिर्फ इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक जंग में जो है ना वो अमेरिका एक ऑपरेशन का हिस्सा रहा है और जंग के बाद जो है ना सेम स्टाइल में फिर एक ट्वीट के जरिए जनाब वो सीज फायर हुआ है और सीज फायर पे नहीं पाज लगा है, एक पाज। तो हमारी दुआ है कि ये जो पाज लगा है इस पाज का हशर वो ना हो जो पाक इंडिया के दरमियान पाज है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है कि किस खाते में गया, बातचीत होनी है नहीं होनी है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने जो है वो जो दुआएं की है, हमारी दुआ है कि वो दुआएं कबूल हो और उसने जो उम्मीदें जाहिर की है तो उम्मीदें भी भर आ जाए। ठीक जी। शमशाद अहमद खान साहब, क्या समझते हैं कि इसमें किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई है? क्योंकि ये मंतकी अंजाम तक तो नहीं पहुंच पाई ये जंग और ना ही किसी फरीक को जो है उस तरह की बालादस्ती हासिल हुई है, सब ने फेस सेविंग ले ली है। क्या समझते हैं कि इसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी? अब सबसे पहले तो ये है कोई कुछ नहीं है जी, और ये जो पॉज हुआ है या सीज फायर हुआ है जी या जंग खत्म हुई है, ये एक सिंबॉलिक चीज है जी। आपको दुनिया पर नजर डालनी होगी एज ए होल। जी ये देखिए कि जब से ट्रंप इख्तियार में आया है, ये दूसरी टर्म है उसकी, इस साल जनवरी से शुरू हुआ है, 6 महीने में। जी इन 6 महीनों में अभी आपने 2 जंगों का जिक्र किया है, इंडिया और पाकिस्तान और ईरान और इसराइल जी, और तीसरी जंग जो है वो यूक्रेन और रशिया की है जी। इन तीनों जंगों को इस शख्स ने आकर एक्सप्लॉइट किया है अपने इक़्तिदार के खिलवाड़ों से। ठीक। और वो यूक्रेन का जो सदर है ज़ेलेंस्की, उसको प्रेशर में लाके उसने रशिया के रहमो करम पर झोंक दिया है जी। और इंडिया पाकिस्तान वाले से भी मैं यानी यकीन तो नहीं है, लेकिन मेरी ये सोच है कि जो मोदी ने पहलगाम का वाकया स्टेज किया था वो शायद ट्रंप ने दी थी।
ٹھیک، اور یہ چاہتا ہے لوگوں کو، ایک پارٹی کو دوسری کے خلاف، اور پھر دونوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو اس وقت پہلے مودی سے اس نے پاکستان پر حملہ کروایا، جی، اور پھر پاکستان نے جب جواب دے دیا پھر پاکستان کی تعریف کر دی ہماری. جی، تو یہ ایک سین پیدا ہو گیا، ٹھیک، اور سین پیدا کرتا ہے. اور تیسری جو ہے اسرائیل کی، وہ جو نیوکلیئر پروگرام جو ایران کا، اس کے اوپر تو ایک بہت اچھا کمپریہنسو جامع ڈیل ہو چکا تھا جولائی 2015 میں، جی، اور وہ ویانا میں سائن ہوا تھا. 5+1، جی، یعنی سلامتی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبرز اینڈ جرمنی، وہ ایک طرف سے، وہ امریکہ کی طرف سے انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا یہ، اور امریکہ پھر 5 ممبروں میں خود شامل تھا. تو وہ جو ڈیل تھا اس سے ایک باقاعدہ فریم ورک بنا دیا گیا تھا، جس کے تحت اسرائیل نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ایڈجسٹ کرنا تھا، جی، جو اس کے اپنے کلیم کے مطابق وہ پیسفل تھا. اور ظاہر ہے کہ پیسفل یہ ہر ملک یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. وہ جو نیوکلیئر انرجی ہے وہ رکھتا ہے صحت کے لیے، انرجی کے لیے، اور مختلف چیزیں ہیں جنہیں نیوکلیئر انرجی استعمال ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے فریم ورک کر دیا تھا. جی سر، وہ ایران کے خلاف کر گئی تھی، جی، وہ بھی امریکہ کہنے پر لگائی گئی تھی. اس وقت بھی پریشر آ ایران سے، وہ اگر اس کی انٹینشن ہیں بم بنانے کی تو وہ چھوڑ. وہ نیگوشیٹ کر کے ایران نے مطمئن کر دیا تھا کہ اس کا پروگرام سراسر پیسفل ہے، اور اس فریم کے تحت باقاعدہ 10 سالوں میں ایران کے خلاف سبھی سینکشن اٹھائی جانی تھی. اور ایران نے اپنے پروگرام کو جتنا بھی ہو سکتا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی ہدایات کے مطابق جو سیف گارڈ ہے اس کے اندر رکھنا تھا. تو بدقسمتی یہ ہے کہ اپنی پہلی ٹرم میں ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ ڈیل سارے کا سارا قتل کر دیا، کینسل کر دیا. یعنی اس سے وہ ایک مسئلہ جو ہو گیا تھا، جس سے امید ہو گئی تھی دنیا کو کہ اب اسرائیل، ایران اور امریکہ کے تعلقات وہ جو پرانے خراب تھے اب وہ بہتر ہو جائیں گے، بلکہ ایران ایک پارٹنر کے طور پہ ابھرنے کا رہا تھا. اور اس سے پہلے کئی 1-2 اسٹیجز پہ آئے تھے جب ایران اور امریکہ کے تعلقات ٹھیک ہو گئے تھے، جب طالبان امریکہ بڑھا رہا تھا اسامہ بن لادن کے حوالے سے. اس وقت بڑے امریکہ اور ایران مل کر کام کرتے تھے. اس کو ذرا کہنے کا ہے یہ کم تھا جس نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا پہلی ٹرم میں. صرف یہی نہیں تھا بلکہ اس نے 2017 میں اس نے جیروسلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کیا، اور ساتھ ہی اپنا سفارت خانہ جو ہے اسرائیل میں اس کو شفٹ کر دیا جیروسلم. تو یہ دوسرا بڑا دھچکا تھا. ٹھیک ہے. اچھا شمشاد صاحب یہ بتائیے گا کہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ دونوں جنگیں پاکستان اور انڈیا کی اور ایران اور اسرائیل کی دونوں منصوبہ بندی کے تحت پلان جنگیں تھیں، لیکن کیا اس کے نتائج جو تھے وہ ان کی توقعات کے مطابق تھے، یا ان کو جو انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور نتائج ان کے توقعات کے برعکس نکلے؟ جی شروع کیا تھا ڈسٹرب کر دیا، تو میں جب تک بات مکمل نہ کر لوں تو پھر میں دوسرے ٹاپک کی طرف نہیں چاہتا. چلیں ٹھیک ہے سر، آپ بات مکمل. اب پتہ نہیں کہ میں کہاں پہنچا تھا، میں کیا بات کر رہا تھا میں. تو اب میں صرف وہ چھوڑ کے وہ آپ کے سوال کے جواب سے آ جاتا ہوں. دیکھیں جنگوں کے نتائج آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کبھی نہیں ہوتے، یہ بھی بات یہ ہے. سمجھا نہ پاکستان نے 70 سالوں میں کتنی جنگیں لڑی ہیں، کتنا حاصل کیا آپ نے. کشمیر کا مسئلہ ہم نے سوچا تھا پاکستان بنے گا، آج تو پاکستان خود کشمیر سے بدتر بنا ہوا ہے. تو یہ جو جنگوں کا مسئلہ ہے، یہ پرانے مغلوں کے زمانے میں بہت جنگیں ہوتی تھی، کبھی مسئلے نہیں حل ہوتے تھے. تو یہ جنگیں ہونی چاہیے، فارغکاری ہوتی ہے ہے. تو یہ جو ٹرمپ ہے یہ نہ سیاستدان ہے، نہ پولیٹیشین ہے، نہ سفارتکار ہے، اور یہ ہے کھلاڑی، جواری ہے. جی جس نے امریکہ کے کسینوں سے
وہ سب کی یہ اونرشپ اس کے پاس، جب یہ ابھی سیاست میں نہیں آیا تھا، تو جب پیسہ کمایا جوئے سے، تو اس کے بعد پھر اس نے صدر بننے کا سوچا، اور اس پیسے سے یہ پریزیڈنشل ٹرم پہلی لی اور دوسری لی ہے. اس کے ساتھ ساتھی مل گئے ہیں وہ جو ایلان مسک جیسے جو ہے. تو یہ ہے، یہ جو ہے بندہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نارمز کیا ہوتے ہیں. ملٹیپل ادارے جو ہیں ان کو اس نے تباہ کر دیا ہے، ان کو کوئی پوزیشن ہی نہیں رہی نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، نہ چارٹر ہے یونائٹڈ نیشن کا. یہ اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کر رہا ہے. اس سے حالات جو ہے وہ بگڑتے جا رہے ہیں. صرف یہ سوچنا کہ سیز فائر ہو گیا اور بڑا اچھا ہو گیا، یہ ہم یہ ارے کہیں سیز فائر تو ہو گیا ہے، ایک یعنی آخری 6 7 8 دنوں والا جھگڑا ہے جو کچھ ختم کیا ہے. پہلے تو شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. اصل چیز یہ ہے کہ جو مسئلے ہیں وہ تو وہی قائم ہیں. فلسطین کا مسئلہ اسی طرح قائم ہے. حماس بچائے فلسطینیوں کی نسل کشی، اس کے بارے میں تو اس سیز فائر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ جب تک مسئلے نہیں حل ہوں گے، اسی طرح انڈیا پاکستان سیز فائر کرائی ہے، کشمیر کا مسئلہ اسی طرح قائم ہے، اور یہ کبھی بھی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر پائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کو میں اس کا موازنہ کرتا ہوں پچھلے 2 پریزیڈنٹس کے ساتھ. ریپبلکن جو 2 اس سے پہلے تھا، سب سے پہلے تھا ریگن آیا 80 میں 1980 میں امریکہ کا. تو وہ اکثر کوٹ جب وہ الیکشن لڑ رہا تھا، میں امریکہ میں تھا اس وقت، میں بڑا توجہ کے ساتھ اس کی باتیں میں سنتا تھا. وہ کوٹ کیا کرتا تھا، ایک امریکن فلاسفر تھا جس نے امریکہ کی آزادی کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے لیے فلسفہ دیا تھا امریکہ کے لوگوں کو. تو وہ اس فلسفے کو کوٹ کیا کرتا تھا. اس کے مطابق یہ تھا کہ امریکہ از گریٹ انف ٹو ٹرن دا ورلڈ آل اوور اگین. یعنی امریکہ اتنا بڑا ملک بن جائے گا، اور بن گیا ہے. ریگن کہتا تھا کہ جو دنیا کو بالکل بدل دے گا. اور ٹرمپ ریگن نے بدل دیا. پھر ریگن کے 8 سال جو تھے 80 سے لے کر 88 تک، اس نے ضیاء الحق کے ساتھ مل کر جو ان کی اصل بڑی رائول تھی، ایڈورسٹی مد مقابل ریاست تھی سوویت یونین کی، اس کو ڈسمینٹل کیا. وہ بڑی جیت تھی امریکہ کی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو شامل ہوا، اور پاکستان کا شامل ہونا بڑا ضروری تھا. اس کا کریڈٹ ضیاء الحق کو جاتا ہے. لوگ ہمارے نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، مگر میں ضیاء الحق اس زمانے میں تھا، کام کرتا تھا اس ساتھ پر. تو ضیاء الحق نے امریکہ کے ساتھ مل کر جو سوویت امپائر کی ایمبیشنز تھیں ادھر گرم پانیوں کی طرف آنے کی، ان کو فوائل کیا، ان کو ریجیکٹ کیا. کیونکہ وہ تو امریکہ نے پہلے واٹرلو افغانستان کو بلایا سوویت یونین کے لیے افغانستان کے بادشاہ کو گرا کے، اور جب وہ سوویت یونین افغانستان میں آ گیا تو پھر جہادی پیدا کر کے ہمارے مدرسوں سے ان کو مدرسوں کو جہادی انکوبیٹرز بنا کے وہاں سے مجاہد پیدا کر کے تو انہوں نے سوویت امپائر کو گرا دیا، ایسٹ جرمنی کو آزاد کر دیا، برلن کی دیوار کے تھے. تو مقصد تھا امریکہ نے دنیا کی بہت اچھی تبدیلی لائی. اس کے بعد ریگن کے بعد پھر 9/11 کے بعد دوسرا ریپبلکن آیا، بڑے دوست جارج بش کا بیٹا جو ینگر تھا جارج ڈبلیو بش. اس نے آتے ہی یہ کر دیا کہ افغانستان پہ حملہ کیا، اس کے 2 مہینوں بعد عراق پہ حملہ کر دیا، اور پھر وہ جنگ اتنی گہری ہو گئی پاکستان پاس ملا لیا، اور مشرف نے وہ جنگ کھینچ کر پاکستان لے آیا. وہ جنگ امریکہ نے طالبان کے خلاف وہاں لڑنی تھی، وہ مشرف نے وہ جنگ پاکستان لا لی اور 70,000 پاکستانیوں کو مروایا. اور وہ جنگ جب ختم ہوئی وہ اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کو کہا 2016 میں کہ بھی خدا کے لیے مجھے بچاؤ. تو پھر عمران نے 16-17 سے بعد پھر طالبان کے ساتھ اپنی ISI کو استعمال کر کے بڑے اچھے طریقے سے ISI کا رول تھا. تو ہم نے پاکستان نے وہ جنگ 2022 میں ایک دوحہ میں ایگریمنٹ کروا دیا، اور وہ طالبان کو مل گیا اختیار، اور امریکہ
छुटकारा हासिल करके चला गया 20 साल की जंग लड़के। तो अब ये जो है ट्रम्प, ये तीसरा प्रेसिडेंट है, क्योंकि पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने दुनिया में बहुत अच्छी तब्दीली का है, दूसरे प्रेसिडेंट ने दुनिया को अपसाइड डाउन टर्न कर दिया, इतना खराब किया। और इसने तो किया पहली टर्म में ही आते ही दुनिया को इन एंड आउट खराब किया, और अपनी दूसरी टर्म में आकर ये लड़ाइयाँ लड़नी शुरू कर दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लड़ाइयाँ जो होगी ये हालात खराब करती, सिफारतकारी को ये नहीं, कोई भी इसके पास है ही नहीं सिफारतकारी। जिस तरह बिहेव करता है, 2 हफ्ते का नोटिस दिया था कि ईरान पे हमला नहीं करूंगा, 2 हफ्ते बाद करूंगा, 2 दिन बाद कर दिया था, और अब सीज फायर कर दी है, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं था इसके पास जिसके मुताबिक सीज फायर को फौरी एनफोर्स किया जाता। नतीजा भी हुआ कि सीज फायर के बाद एक दूसरे पर हमले जारी रहे। खैर वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थी, क्योंकि इसराइल और ईरान के टाइम का भी फर्क था, रात के वक्त हुआ, तो जब तक वो सीज फायर के फैसला पहुंच सकता उस वक्त तक कई मिसाइल चल चुके थे। तो अब इस वक्त अब ये लगा हुआ है कि ये सीज फायर इज इन इफेक्ट, तो अल्लाह करे कि सीज फायर इन इफेक्ट हो और दुनिया फिर कुछ नॉर्मल। पाकिस्तान के लिए बहुत जहन्नम बन जाता पूरा ये रीजन, और चाइना के लिए, रूस के लिए, खित्ते के लिए। तो अब जिस तरह आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने बात शुरू की थी, बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी जिंदगी में थोड़ा सा इत्मीनान पैदा हो जाए। ठीक, थैंक यू वेरी मच। सर एक सवाल और सिर्फ, शमशाद साहब ये बताइएगा कि क्या ईरान और अमेरिका के डायलॉग हो सकते हैं, और ईरान पर जो पाबंदियां आयद हुई हैं पिछले 40-45 साल से वो खत्म हो सकती हैं? लेकिन वो तो इशू तय हो चुका है। डायलॉग अमेरिका जो था ना, और दूसरी परमानेंट कंट्रीज 5+1 में अमेरिका शामिल जी, तो जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसी एग्रीमेंट को रिवाइव करना होगा इनको, क्योंकि उसमें ईरान का पीसफुल यूजर्स के लिए एटमी एनर्जी इस्तेमाल करने का हक तस्लीम किया गया था, और वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में अपना न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट का सिलसिला है वो अडॉप्ट करेगा। तो अगर ये इस तरीके से होगा सिलसिला जिस तरह ट्रम्प ने किया है, तो फिर ईरान सर्टेनली उस अपनी पोजीशन को रिवाइज करेगा, अगर उसने ऑलरेडी ना कर लिया हुआ जी, और वो फिर न्यूक्लियर की तरफ चला जाएगा। और उसमें फिर ये है कि जो एनरिचमेंट तो उसने बहुत कर ली हुई है, और अब सिर्फ ये है कि कोई टेस्ट करना है। अनलेस उसने पहले ही कोई टेस्ट ना कर लिया हो, जो मुझे लगता है कि जो 1-2 ज़लज़ले आए हैं इस दौरान में, मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने, ईरानियों ने अपना जो न्यूक्लियर एसेट से उनको उन जगहों से जहाँ पे वो नोन थे कि वहाँ है, वहाँ से हटा लिया था। और बाकी है कि मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपना जो स्टेचर है उसको मजबूत कर लिया है। तो अब देखने में यही है कि आइंदा किस तरह इलाका जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद खान साहब गुफ्तगू करने का। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे मशरक़ वस्ता के हवाले से, और ईरान इसराइल की जो जंग बंदी हुई है इसके असरात और बाकी मामलात के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ारूक बंगई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार। जी फ़ारूक बंगई साहब, जंग बंदी का अगला मरहला क्या होना चाहिए? देखिए जी, ये जंग बंदी नहीं, ये तो पास है एक किस्म का, बाज़ाब्ता तौर पे कोई सीज फायर तो है नहीं। अच्छा जी। और ये जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था, अब इसको मजीद आगे बढ़ाने के लिए चूंकि इसमें काफ़ी फैसिलिटी है। अच्छा नहीं, यही ठहर जाए ज़रा, ये बताइएगा कि वो भी एक आर्जी तौर पर ज़बानी कलामी जंग बंदी हुई थी, सीज़ फायर हुआ था, और ये भी एक आर्जी तौर पर जंग बंदी हुई है या सीज़ फायर हुआ है, तो इसमें बड़ी मुमासलत पाई जाती है दोनों मुल्कों की जंग बंदी के हवाले से। देखिए, ड्यूरेशन ज्यादा है, मुमासलत नहीं है। एक थोड़ी सी चीज फर्क है, फर्क ये है कि ट्रम्प जो है, अमेरिका खुद उस वार का एक ऑपरेशन का हिस्सा रहा है, ठीक, अमेरिका। तो इसलिए अगर आप कहा, इस पे हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रम्प कहेगा वही होगा। और यही वजह है कि सदर ट्रम्प ने जो है ना, वो नेतन्याहू से बात की है और उसको बताया कि जंगबंदी का अमल जो है मुश्किल होता है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उससे बाकायदा तो टेलीफोनिक गुफ्तगू की है।
تو اب یہ ہے کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آلریڈی مذاکرات کا عمل چل رہا تھا جس کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی ہے. تو اگر اس مذاکرات کیا اب اگلا مرحلہ کیا اگر مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ اب دیکھیں یہ جنگ بندی کوئی حل نہیں ہوتا ہے جنگ کا, یا کسی ایشو کو حل کرنے کا حل نہیں ہوتا ہے. امن جنگ بندی سے قائم نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے مذاکرات ہوتے ہیں, مذاکرات کے بعد ہی کسی ایشو کا حل نکلتا ہے یا اس میں امن آتا ہے اس علاقے میں. اس کے لیے ابھی ضروری ہے کہ وہ جو مذاکرات تھے جاری تھے اس کو ریکنیکٹ کیا جائے, کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان آلریڈی مذاکرات کا آخری دور جو تھا ایویٹڈ تھا, لیکن درمیان میں جنگ شروع ہو گئی ہے. تو شروع میں تو نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کوئی مذاکرات ہو, کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کوئی ویزیبل ایشو تو نہیں ہے. وہ تو جنگ ہے ایک طاقت کی, اور وہ جنگ ہے کہ وہ چاہتا ہے, اسرائیل چاہتا ہے کہ میں اس کی ایٹمی صلاحیت کو بھی تباہ کروں, اور ویسے بھی وہ اس کی پراکسی جو وہاں آپریٹ ہوتی اس کا خلاف ہے. لیکن وہ مذاکرات کے دونوں کو لانے سے پہلے اگر امریکہ اور ایران مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائے, اور اس کے لیے پلیٹ فارم بھی بہت زیادہ اویلیبل ہو سکتے ہیں ثالثی, کیونکہ ہمارے لیے تو کوئی درمیان میں نہیں آتا, ان کے لیے قطر بھی آ سکتا ہے جیسے اس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, اور اس سے پہلے عمان کا پلیٹ فارم آلریڈی موجود تھا. تو میرے خیال میں وہ مذاکرات ہو جائے تو یہ قیام امن کے لیے ضروری ہو جائے گا. دوسری بات میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرمپ نے یہ واضح الفاظ میں بتایا ہے جب وہ جا رہا تھا نیٹو کانفرنس, جیسے میں نے کل عرض کیا تھا, وہاں پہ میڈیا کو بتایا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے رجیم چینج میں, کیونکہ افراتفری اس سے پلتی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ سکون ہو وہاں پہ, بے سکونی نہ ہو. یہ ٹرمپ کے الفاظ ہیں. تو یہ بنگئی صاحب کل تک تو ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ رجیم چینج کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جی ضروری ہو گیا ہے, تو یہ سیز فائر کے ساتھ ہی جو ہے وہ بیانیہ بھی بدل گیا ہے. دیکھیں جی, یہاں تو جب آپ دیکھتے ہیں بیانیہ تو بدل جاتے ہیں, ہاں بیانیہ حالات کے پہ بدل جاتے ہیں. جب ٹف ٹائم ملتا ہے تو بیانیہ خود بخود بدل جاتا ہے. یہ جنگوں کا اصول ہے, کیونکہ یہی تو چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں جنگ میں سب کچھ جائز ہے. تو اس چیز میں اس کی انٹرسٹ ہے. ابھی ایران کو چاہیے کہ وہ مذاکرات باقاعدہ طور پہ اس کے لیے کوئی نیا عمل تیار کریں, اور یہ ذمہ داری بنتی ہے ان ایران کے دوستوں کی, ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. جہاں تک ہماری ذمہ داری بنتے ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے پاکستان کو. اور لیکن جو وہاں کے ممالک تھے آلریڈی عمان اور بڑی طاقتیں, ان کو چاہیے کہ ان کو مذاکرات پہ ٹیبل پہ لایا جائے. ٹھیک. اچھا بنگئی صاحب, جنگ میں کس کی کتنی تباہی ہوئی ہے, کس کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں جی, جنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ سب کو جائز قرار دیا جاتا ہے, لیکن ایران نے اس جنگ میں بہت محتاط انداز اپنایا ہے. دوستوں کو ڈپلومیٹیکلی دوستوں کو کسی پرابلم میں نہیں ڈالا ہے. ٹھیک. اور اسلامی ممالک دوست ممالک تھے یا اس کے ساتھ اختلافات جن ممالک کے ساتھ تھا, کسی کو بھی کسی کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچایا ہے, سوائے اس کے کہ ابھی جب ایک دو حملے ہو گئے تھے کل, وہ جو ایک مطلب ہے کہ قطر میں, اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہوا ہے. لیکن تباہی جو ہوئی ہے, دیکھیے اگر آپ ہیومن کیجویلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس جو اعداد و شمار مختلف اندازے کے مطابق ایران میں 400 افراد جو ہے شہید ہوئے ہیں. اس میں دیکھیں ٹاپ کے جرنیلز ہیں, آپ کے سائنٹسٹ ہے, پورا ایک کلاس اگر آپ دیکھیں تو, اور وہاں پہ جو زخمی ہے ان کے 3000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مختلف حملوں میں زیادہ لوگ ہوئے ہیں, اور 3 ایٹمی تنصیبات پہ جو ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ جو حملہ ہوا ہے اس کا تو بعد میں اندازہ لگایا کتنا نقصان پہنچا ہے اس کو. لیکن ایران نے اپنی طرف سے جو ہے 500 میزائل 400 ڈرون جو ہے نا وہ استعمال کیے, اور اس پہ اسرائیل پہ. اور جب ہم اسرائیل کا دیکھتے ہیں تو اسرائیل کا یہ ہے کہ ابھی جو آج ہوا ہے اس کو جب ساتھ ملاتے پہلے 24 تھے اور کچھ سیریس بھی تھے, ان کو سارے ملاتے تو ایک غیر جانبدار ذرائع کے مطابق جو ہے نا سرکاری ذرائع نہیں 35 افراد جو ہے نا وہ ہلاک ہوئی ہیں اور 1200 زخمی بتائے جاتے ہیں اس میں. لیکن باقی جو نقصان ہے بہت زیادہ ہوا. 50 مقامات پہ زبردست تباہی ہوئے, 15,000 مکانات منہدم ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں کنڈرات بنا دیے انہیں ایران نے. خاص کر تل ابیب کا تو تباہی ہوئی ہے, 25,000 مکانات جو ہے نا وہ اس میں بالکل منہدم. مکانات خالی تھے؟ نہیں, وہ لوگ خالی کر چکے تھے, سیرن جو بچتے تھے, اور 10,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں. یہ اس تل ابیب کنڈرات ہے, اور 8,000 گھروں میں تو کل جو حملہ ہوا تھا تو بجلی کا نظام ہی نہیں ہے, لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اچھا, خوف و راز سب سے زیادہ جو ہے وہ اسرائیل میں تھا, لیکن جو وہاں لوگوں کی
اموات تو بہت کم ہوئی ہیں، جانی نقصان تو بہت کم ہوا ہے۔ دیکھیں جی، اس کے صرف جنگ جو ہے نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کی سائیکی ہے، جب ان کے لوگ یرغمال بنائے جاتے ہیں، بچے یا قیدی ہوتے ہیں، تو ان کو بہت تشویش ہوتی ہے، یا وہ اگر ان کی شہری آبادی پہ حملہ ہوتا ہے، گھر سے جب نکلتے ہیں نا تو آتے نہیں ہیں۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا ایک دن وہاں پہ، اس لیے تو مطلب ہے کہ جانی نقصان کم ہونے کے باوجود بھی اب وہ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ تہران کے سڑکوں پہ جشن ہے، لوگ آتے جاتے ہیں جی پہلے بھی اور اب بہت زیادہ، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن تل ابیب میں یہ ہے کہ لوگ اپنے پرانے گھروں کو بھی نہیں آ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں تو کنڈرات ہے گھر ان کے۔ اچھا بغی صاحب، کیا ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کی کارکردگی سے مایوس ہوا ہے؟ کیونکہ جو توقعات تھیں میرے خیال میں وہ پوری تو نہیں ہوئیں، اور جس طریقے سے اسرائیل نے ایک خاکہ بنا کر دیا تھا امریکہ کو کہ جی وہاں جو ہے اندر سے ہی بغاوت ہو جائے گی اور لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور ہم پہلے ہی مرحلے میں جو ہے وہ ان کی ساری قیادت کو اڑا دیں گے، تو اس کے باوجود وہ اس کی کارکردگی تو اس طرح سے نہیں رہی، اور پھر بالآخر انہیں خود امریکہ کو خود اس جنگ میں کودنا پڑا، اور اس کے بعد پھر یہ سیز فائر سارا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ مایوس ہوا ہے اسرائیل کی کارکردگی سے؟ دیکھیے، مایوسی تو دور کے بات ہے، ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جنگ ملی بھگت ہے۔ جی ہاں، جو بتاتے تھے کہ اسرائیل نے خود جنگ شروع کی، نہیں، یہی وجہ ہے کہ جہاں اس کو نظر آیا کہ اب اسرائیل کمزور آیا تو امریکہ نے خود آپریشن کیا، پہلی بات۔ اور جب اس کو پتا چلا کہ میری اپنی جو ہے 40,000 فورسز ہیں مختلف جگہوں پہ، تنصیبات ہے 19 کے قریب، تو جب ان کو خطرہ لاحق ہوا تو اسی وقت اس نے پھر سیز فائر کروا دیا۔ لیکن آپ یہ مجھے میاں صاحب بتا دیں، لیکن جو ہمارا پاس لگا ہے، جو ایک دن میں نے عرض کیا تھا کہ ایکشن ری پلے نہ ہو جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا بھی تو مسئلہ ہے بہت بڑا، ادھر تو امن ہے، لیکن آپ خود دیکھیں نا پاک بھارت جنگ کی ابھی تک کوئی ڈائلاگ نہیں، اس کے بارے میں بھی آپ بھی تو بتائیے۔ نہیں بغی صاحب، میرا خیال ہے کہ دیکھیں چنگاری تو سلگ رہی ہے، اور مودی نے خود کہا ہے کہ سندور آپریشن جو ہے وہ ابھی جاری ہے، تو یہ تو عارضی طور پر ایک میرا حکم آیا ہے کہ آپ نے جہاں ہیں وہیں ٹھہر جائیں، اور جو آج تک کی تازہ ترین صورتحال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ تو بہت بڑے پیمانے پر اسلحہ خرید رہا ہے اور دھڑا دھڑ خرید رہا ہے، اور اسے لگ رہا ہے کہ وہ تیاریوں میں تو ہے اور وہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے۔ پاکستان خیر نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو، لیکن وہ ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، یہ تو اپنی جگہ۔ لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا بنگئی صاحب، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ دونوں مالک جو تھے انڈیا اور اسرائیل، دونوں کی توقعات کچھ اور تھیں، لیکن ان دونوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے اور دونوں کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی ہے، بہت بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں دونوں ملک، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت ساری چیزیں نئی آشکار ہوئی ہیں۔ امریکہ سمیت دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ صرف ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہی نہیں ہے، اس کی متبادل ٹیکنالوجی بھی معرض وجود میں آ چکی ہے، اور دنیا جو ہے وہ بہت بری طرح تقسیم ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ چیلنجز جو ہے یہ میرا خیال ہے انڈیا اور اسرائیل سے بڑھ کر اب امریکہ کے لیے چیلنجز ہیں کہ نئی صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے اس میں اس نے کس طرح سے نمٹنا ہے، کس طرح سے اس نے سروائیو کرنا ہے، کس طرح سے اس نے اپنی بالادستی قائم رکھنی ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد دوبارہ ہم اسی جنگ کی صورتحال اور جنگ بندی کے بعد کی صورتحال پر بات کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے مشرق وسطیٰ میں ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد کی صورتحال پر، اور اب اس کے ساتھ ہی پاکستان چونکہ وہ بھی ابھی ایک تازہ ترین جنگ سے فارغ ہوا ہے، اور حالات ہمارے بھی جو ہیں وہ اسی قسم کے ہیں کہ اس کے بعد ابھی تک کوئی پائیدار امن کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بات چیت کا آغاز نہیں ہو سکا، کوئی انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہو سکے، کوئی مذاکرات کی ٹیبل پر لانے میں امریکہ سمیت سفارتی حلقے جو ہیں وہ ناکام رہے ہیں انڈیا کو، اور ابھی پاکستان جو ہے وہ اس مقمصے میں ہے کہ نہ جانے کل کو کیا ہو جائے گا۔ جی بنگی صاحب، پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، اس وقت تو دو بڑی باتیں ہیں۔
اہم پوائنٹ ہے. پہلی بات تو یہ جو جنگ ختم ہوئی ہے اس میں جتنی بھی ہم کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے. اپنے رابطے جیسے وزیر اعظم پاکستانی بھی رابطے شروع کیا, ایران سے بھی رابطہ کیا, باقی سفیروں سے بھی, قطر میں بھی, جی سب سے کیا. ہمیں جتنی کنٹریبیوشن اس میں کرنی چاہیے اور جو ہماری مطلب سفارتی کوشش ہے بروئے کار لانی چاہیے تاکہ قیام امن ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا ایشو جو ہے وہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. وہ پاس کا یا سیز فائر کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے انڈیا. اس کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لانا ضروری ہے. اگر آپ ڈپلومیٹکلی اس کو مجبور نہیں کرتے کہ مذاکرات پہ آئے تو وہ کسی آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ اپ کر رہا ہے اور کسی نئی جنگ کی تیاری کے لیے. اور دوبارہ جنگ میں دونوں ملکوں کا جانا نہایت نقصان دہ ہے دونوں کے لیے, نہ صرف کہ ہمارے لیے, انڈیا کے لیے بھی, کیونکہ اس وقت انڈیا بہت بڑی منڈی ہے اگر دیکھ رہے ہیں امریکہ کے لیے, اور ہماری بھی یہاں پہ انٹرسٹ ہے, امریکہ کی بھی اور چائنا کے بھی, سب کے یہاں سرمایہ کاری ہو رہی ہے, بیرونی سرمایہ کار آ رہے ہیں, تو دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. اس وقت چاہیے کہ یہ ٹرمپ کو بھی بتا دے کہ آپ نے گارنٹی دی تھی اور کو جو ہے مذاکرات کے ٹیبل پہ لے آئیں تاکہ بات چیت ہو, کمپریہنسو ڈائلاگ ہو اور اس پہ بات چیت ہو جائے اور کوئی حل نکلے ایشو کا. ٹھیک. اچھا بنگے صاحب, میرا خیال میں آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے, میرا اپنا نقطہ نظر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے اب جنگ میں دوبارہ جنگ چھیڑنا اتنا آسان کام نہیں. اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے. ایک تو اس کو پاکستان کی افواج, پاکستان کی ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں کا پتہ چل گیا, اور دوسرا اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب جنگ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں چین کے ساتھ بھی لڑنی پڑے گی. تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا جو ہے اس کی جو خام خیالی تھی وہ نکل چکی ہے اور اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان پر حملہ کرے. دوسرا جو میرے نزدیک اس وقت سب سے اہم مسئلہ جو ہے نا امریکہ کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کو اسرائیل کو روکنا پڑے گا, خاص کر کے غزہ اور فلسطین میں جو قتل عام ہو رہا ہے. آج ہی ایک طرف وہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کر رہا ہے اور دوسری طرف اس نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں وہاں فلسطین میں. تو اس سے اسلامی ممالک میں بہت زیادہ تشویش پھیلی ہے. اس سے قبل بھی جو سارے معاملات تھے اور سارے اسلامی ممالک جو تھے ان کو غزہ کے بارے میں بہت بڑی تشویش تھی, اور یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ تھا جس پر امریکہ کو بھی گاہے بگاہے جو آگاہ کیا جاتا تھا اور عالمی سطح پر بھی اس پر آواز اٹھائی جا رہی تھی. اگر امریکہ نے اسرائیل کو اس قتل عام سے نہ روکا تو اسلامی ممالک میں اس میں اور تشویش پیدا ہوگی, اور یہ جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے یہ پھر وہ نہ ہو کہ سارے اسلامی ممالک اس پر کوئی متفقہ لاحہ عمل اپنا لیں. اور اس سے بہتر ہے کہ, اور خاص کر کے میرا خیال ہے کہ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ غزہ کے معاملے پر جو ہے امریکہ پر دباؤ بڑھائیں, اور یہ بہترین موقع ہے کیونکہ یہ ایک عارضی فیز چل رہا ہے اور اس میں اسرائیل جو ہے اس کو لگام ڈالنے کے لیے امریکہ پر تمام اسلامی ممالک کو جو ہے وہ دباؤ بڑھانا چاہیے. سفارتی اپنے تعلقات بھی استعمال کرنے چاہیے اور دوسرے ذرائع سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ضرور معاملہ اٹھانا چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ آپ درست فرماتے ہیں. اس وقت جو ہے اسرائیل نے تو جو قتل عام وہاں کرتا ہے وہ جی غزہ میں, وہ تو اس نے ہابی بنائی, جیسے ایک مشغلہ ہوتا ہے. جب بھی کہیں سے فارغ ہوتا ہے وہاں پہ قتل عام شروع کر دیتا ہے. تب اس کا اینڈ ہونا چاہیے. ہزاروں لوگ 71-70 ہزار افراد جو ہے نا شہید ہو چکے ہیں اور کھنڈرات بنا دیا ہے, اور اکنامکلی جو ہے نا اتنا نقصان ہو چکا ہے. لیکن وہی ہے کہ مسلمانوں کے مسلم مطلب ہے کہ ممالک اور پڑوسی ممالک جن کی زیادہ تر ذمہ داری بنتی ہے ان کی خاموشی کا نتیجہ ہے. لیکن میرے خیال میں اب اسرائیل کا پول کھل گیا ہے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے, ایک ہوا ہے. تو اس لیے یہ ضروری آپ نے بجا فرمایا کہ اس وقت دباؤ ڈالنا چاہیے ہمیں. اچھا خان صاحب, ایک اہم فیکٹر یہ بھی ہے کیا اسرائیل کی معیشت جو ہے وہ ابھی ایک بہت بڑے نقصان سے نکلا ہے اس جنگ میں. اسرائیل کا بہت بڑا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, تو کیا وہ متحمل ہو سکتا ہے کسی اور جنگ کا؟ سر اس کی جو دفاعی بجٹ ہے نا جی وہ امریکہ اٹھاتا ہے. اچھا ہاں, تو زیادہ تر جو اس کا آئرن روم اور دوسرے جس پہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے تو مجھے اس میں کنٹریبیوشن ہے, ورنہ وہ خود تو برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے. اتنا زیادہ سیکورٹی وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ صحیح, جو اخراجات ہے اب پتہ چلے گا نا, وہ تخمینہ لگائے جگہ کتنا نقصان ہوا ہے. جی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس وقت امریکہ مزید اس کو اجازت دے آگے. جتنی سبکی ہوئی ہے امریکہ کی جی اتنی کافی ہے بس. ٹھیک.
اچھا خان صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے، آج کی تازہ ترین جو صورتحال ہے کہ امریکہ نے چائنا کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ایران سے تیل خرید سکتا ہے، تو جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ کیا ایک طرف اس نے امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کی جوہری تنصیبات جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اصل معاملہ تو جو پابندیاں لگائی گئی تھی وہ جوہری توانائی کے حوالے سے تھی، تو اگر یہ تباہ ہو گئی ہیں تو کیا اب ایران کو جو ہے اس سے پابندیاں ہٹا لی جائیں گی یا ہٹنے کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں یہ لانگ پروسیس ہے، اتنا جلدی نہیں ہے، اگر چائنا کو وہ دی ہے تو اس میں بھی کوئی ٹیکٹس ہے اس کی، ایسا نہیں ہے جی ہاں، لیکن ایک چیز ہے کہ اس پہ کافی لمبا پروسیس ہوگا، اور اس کے بعد یہ ہم ابھی تو قبل از وقت ہے کہ فوری طور پہ پابندی اٹھا لی جائے گی۔ چلیں، بہت شکریہ بنگی صاحب، اور شمشاد احمد خان صاحب کا بھی بہت شکریہ گفتگو کرنے کا، ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔